नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इलेक्शन कमीशन को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा, जीएचक्यू के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां पहुंचे, एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस पांचवें ताकतवर ऑफिसर का नाम लिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जीएचक्यू के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हैरानकुन खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के मुतल्लिक अब एक तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। ये इतनी हैरानकुन वीडियो है और इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जीएचक्यू के मुतल्लिक इस तरह की वीडियो सामने आ सकती है। और उसकी वजह यह है कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ताकत का सबसे बड़ा मरकज जीएचक्यू है और अब जीएचक्यू के मुतल्लिक इस किस्म की वीडियो ने तमाम हलकों को हैरान करके रख दिया है। अब ये जो वीडियो है और इससे जुड़ी खबर ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो मरकजी मीडिया के चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इन चैनल्स ने इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया। इस वीडियो को और इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया और मीडिया चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहां से भी इस खबर को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया किस किस्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में असल में क्या था, इस खबर में क्या बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत बयान की गई थी और ये वीडियो और खबर आखिर चैनल्स ने क्यों सेंसर की और उनको कहां से कॉल्स गई थी कि ये वीडियो और इससे जुड़ी खबर किसी भी सूरत नशर नहीं होनी चाहिए। तो मामला यह है कि जीएचक्यू के मुतल्लिक वायरल इस वीडियो और खबर में 3 हसास तरीन नुकात बयान किए गए हैं और इस वायरल वीडियो और खबर के पहले नुक्ते में इंकशाफ यह किया गया कि अमेरिका से जो साइफर आया था, यानी जिस साइफर में इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से हटाने की साजिश की गई थी, यह साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस साइफर की इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते और इस खबर में यह कहा गया कि अक्लमंदों को मालूम है कि इस साइफर की यानी अमरीकी मरासले की तफ्तीश आखिर क्यों नहीं हो रही, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस अमरीकी मरासले की तहकीकात नहीं करवाना चाहती। लेकिन इसी वीडियो और इस खबर का दूसरा हिस्सा तबाहकुन किस्म का है जिसे पूरे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस हिस्से को किसी मीडिया चैनल ने नशर नहीं किया क्योंकि मीडिया को पता था कि अगर उसने ये वीडियो और खबर नशर कर दी तो इसके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस वजह से इस खबर का ये हिस्सा और इस हिस्से से जो जुड़ी वीडियो है उसको मुकम्मल तौर पर मरकजी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया। और इस खबर और वीडियो के दूसरे हिस्से में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ये शानदार नहीं रहे, जज साहिबान ऐसी बातें ना करें, फिर जज साहिबान को जवाब मिलेगा तो ये जज साहिबान आसमान से जा लगेंगे और अगर इन जजेस ने आइन तोड़ा तो इनकी क्या सजा होनी चाहिए। जजेस ऐसे फैसले ना करें, इस किस्म की बातें ना करें, वरना देख लें कि गलत फैसलों का तारीख में क्या नतीजा निकलता रहा है। लेकिन इसके बाद इसी वीडियो में और इसी खबर में जीएचक्यू का जिक्र आया, लेकिन जब जीएचक्यू का जिक्र आया इस खबर में तो इसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। यह सबसे हसास नोयत की खबर है और आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब वीडियो और खबर के इस हिस्से में पुरस्कार बंद कमरों का जिक्र किया गया जहां पर
ایک بہت ہی مسٹیریس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی اور اس خبر کے اس حصے میں بتایا گیا کہ ان کمروں میں ہونے والی یہ جو پراسرار ایکٹیویٹی تھی، جو خفیہ ایکٹیویٹی تھی، جسے مکمل طور پر چھپایا گیا تھا، اس ایکٹیویٹی کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا۔ اب اپنی جانب سے تو انشور کیا گیا تھا کہ یہ جو خفیہ کمروں میں ہونے والی ایکٹیویٹی ہے یہ اس کے معاملات باہر نہ آئیں، لیکن اب اس معاملے پر جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس سے جڑی جو خبر سامنے آئی ہے اس سے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی ویڈیو اور خبر پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، ٹویٹر پر اسی خبر کے متعلق ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں، اور اب یہ خبر اور ویڈیو کا یہ جو حصہ ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن مرکزی میڈیا نے خاص طور پر جو اس ویڈیو کا یہ والا حصہ تھا اسے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس خبر کا یہ حساس ترین نقطہ کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وائرل ویڈیو اور اس وائرل خبر کے اس نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں۔ جی ہاں، اس خبر میں اور اس ویڈیو میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو لہو لگا ہوا ہے کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جج صاحبان اور جنرلز بند کمروں میں فیصلے کرتے رہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں انقلاب ووٹ سے لانا ہے یا جس طرح سے سری لنکا میں انقلاب آیا اس طرح کا انقلاب پاکستان میں لانا ہے۔ اور اس کے بعد اسی خبر میں پھانسی کا ذکر آیا اور حساس ترین نقطہ سامنے آ گیا۔ اس خبر کے اور اس ویڈیو کے اس حصے میں کہا گیا کہ جس طرح سے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اگر اسی طرح آرٹیکل 6 لگنے شروع ہو جائیں تو پھر رسے کم پڑ جائیں گے اور گلے زیادہ ہوں گے، یعنی آپ کس کس کو زبردستی غدار قرار دے کر لٹکائیں گے۔ اور یہ جو انکشافات ہیں یہ فواد چودھری نے عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کیمروں کے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن ان انکشافات کے جو زیادہ تر حصے ہیں وہ میڈیا نے سنسر کر دیے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک 5ویں طاقتور آفیسر کا نام لیا اور ایک تازہ ترین خوفناک قسم کا واقعہ سنا دیا۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے اس 5ویں طاقتور آفیسر کا نام لیا اور یہ واقعہ سنایا، عین اسی وقت میڈیا نے خان صاحب کا یہ جو جملہ تھا اس کو سنسر کر دیا، اس پر بیپ لگا دی گئی۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے اس 95 سیکنڈ کے کلپ میں انہوں نے کس 5ویں طاقتور آفیسر کا نام لیا، اس آفیسر کا تعلق کس طاقتور ادارے سے ہے، اور آخر میڈیا نے خان صاحب کا یہ جو جملہ ہے اس کو کیوں سنسر کیا، اور میڈیا پر کیا خوف تھا کہ اسے خان صاحب کا یہ جملہ سنسر کرنا پڑا۔ اب یہ جو 95 سیکنڈ کا کلپ ہے اس میں خان صاحب نے جو پہلا انکشاف کیا، اس انکشاف میں نیوٹرلز کو مخاطب کیا گیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا خان صاحب نے، اور آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایک خوفناک ویڈیو کے متعلق بتایا اور اسی ویڈیو سے جڑے 5ویں طاقتور افسر کی نشاندہی کی کہ یہ افسر کون ہے۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے اس افسر کی شناخت بتائی، اس افسر کی نشاندہی کی، عین اسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کی جب تقریر چل رہی تھی تو عین اسی وقت کچھ چینلز جو ہیں انہوں نے کمرشل بریک لے لی، اور کچھ چینلز ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر پر بیپ لگا دی۔ اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا اس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک پراسرار شخص ہے جو خود کو طاقتور سمجھتا ہے، اس کی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس کوئی بہت زیادہ اختیار ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس وقت کس مقام پر موجود ہے، ہمیں اس کی ایک نئی ایکٹیویٹی کے متعلق اطلاع بھی مل چکی ہے، ہمارے پاس اس کی اس سرگرمی کے متعلق شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں، اور ہم نے یہ کھوج بھی لگا لیا ہے کہ یہ طاقتور شخص جو خود کو
بہت طاقتور سمجھتا ہے، بہت بااختیار سمجھتا ہے، یہ لاہور میں کس جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا میں اسے استعارتاً مسٹر ایکس کہتا ہوں، لیکن خان صاحب نے اس کے بعد 5ویں طاقتور آفیسر کی نشاندہی کی، جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، مکمل طور پر اس جملے کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ اور اس انکشاف میں بھی عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو عمران خان صاحب مخاطب کر رہے تھے۔ اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے جو پہلا حصہ تھا اس انکشاف کا، اس میں کہا کہ چھوٹے چور کو جیل میں ڈالنے اور بڑے چور کو NRO دینے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سری لنکا میں بھی 20 سال سے ایک ہی خاندان بیٹھا ہوا تھا۔ سری لنکا کی طرح پاکستان میں بھی شہباز شریف کرائم منسٹر ہے اور حمزہ ککڑی، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے۔ سری لنکا کی طرح سندھ میں بھی ایک خاندان بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور سری لنکا کا جو حکمران خاندان تھا وہ بھی پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہا تھا، اور اب سری لنکا کا دیوالیہ نکل گیا اور پھر سری لنکا کے صدر کو بھاگنا پڑا۔ اور یہی حالات میں اب پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد آخرکار عمران خان صاحب نے جو 5واں طاقتور ایک آفیسر ہے اس کی نشاندہی کی، یعنی اس کا تعلق بھی ایک طاقتور ادارے سے بتایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب نے مسٹر ایکس کے متعلق بتایا کہ اس کا تعلق ایک طاقتور ادارے سے ہے، اور یہ حمزہ ککڑی کو خان صاحب کے الفاظ کے مطابق ان کو الیکشن جتوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اب خان صاحب نے اپنا جو 95 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں پہلی مرتبہ 5ویں طاقتور شخصیت کا نام لیا، اس کی نشاندہی بھی کی، اگرچہ اس کلپ کو بھی سنسر کر دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس 5ویں کریکٹر کے متعلق کیا بتایا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا یہ بھی نیوٹرلز کے متعلق تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ مسٹر ایکس کو ایک خاص جگہ سے ہدایت ملی تھی، خاص قسم کے احکامات آئے تھے، پھر مسٹر ایکس نے اپنے ایک اور ساتھی کو ملتان میں ڈپلائے کیا، یعنی ملتان بھجوا دیا۔ ملتان میں مسٹر وائی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم نے ملتان ریجن میں دھاندلی کروانی ہے، مسٹر ایکس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم نے لاہور ریجن میں دھاندلی کروانی ہے۔ اور اب خان صاحب نے یہ کہا کیا پتہ یہ چلا ہے کہ حمزہ شہباز کو الیکشن جتوانے کے لیے 2 اور جو کریکٹرز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ یعنی خان صاحب کا کہنے کا تاثر یہ تھا کہ جس طرح سے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہیں، اس طرح سے مسٹر زیڈ اور ایک اور کریکٹر بھی سامنے آ چکا ہے، جس کے متعلق تحریک انصاف کے پاس معلومات موجود ہیں کہ یہ بھی حمزہ شہباز کو دھاندلی کے ذریعے الیکشن جتوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے سب سے خطرناک انکشاف کر دیا۔ یہ آج کی انتہائی اہم خبر ہے، کیونکہ خان صاحب نے اب ایک طاقتور ترین شخصیت کی پچھلے 16 گھنٹے میں ہونے والی ایک تازہ ترین اور انتہائی پراسرار ملاقات کے متعلق ثبوت پیش کر دیے۔ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب یہ شواہد سامنے لے آئے، اور خان صاحب یہ شواہد کیمروں کے سامنے جو ہے انہوں نے بیان کیے، عوام کے سامنے بیان کیے۔ لیکن جب خان صاحب نے اس طاقتور ترین شخصیت کی پچھلے 16 گھنٹے کے اندر ہونے والی ایک خفیہ ملاقات کا ذکر کیا تو یہاں پر میڈیا کے پر جل گئے، میڈیا خوف کا شکار ہو گیا، اور میڈیا نے عین اسی وقت پر عمران خان صاحب کے یہ جملے کاٹ دیے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے آخر کس طاقتور ترین ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کے متعلق یہ انکشاف کیا۔ اب خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ بتایا کہ پچھلے 16 گھنٹے کے دوران بھی ایک بڑی پراسرار نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا، اپنی جانب سے ایک میکنزم جو تھا اس کو ان پلیس کیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ملاقات ہے اس کے متعلق معلومات باہر نہ جائیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملاقات کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب خان صاحب نے عوام کے سامنے اور کیمروں کے سامنے یہ بتا دیا کہ یہ جو طاقتور ترین ادارے کا سربراہ ہے، جو طاقتور ترین شخصیت ہیں، یہ اصل میں 16 گھنٹے پہلے کہاں پر پہنچے تھے، کس شہر میں پہنچے تھے، ان کی کس کے ساتھ ملاقات ہوئی،
یہ ملاقات کس وقت پر شروع ہوئی, کس وقت پر ختم ہوئی, اور اس کے بعد اس ملاقات کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا. خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام معلومات میرے پاس موجود ہیں, اس کے شواہد میرے پاس موجود ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بھی بہت سے اداروں کے اندر سے اس قسم کی خفیہ معلومات اور انٹیلیجنس بیسڈ معلومات مل رہی ہیں, اور انہی معلومات کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ 16 گھنٹے پہلے بھی ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے ایک طاقتور آفیسر کی, اور اس ملاقات کے متعلق خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ ملاقات سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کی حمزہ ککڑی سے ہوئی ہے, خان صاحب کے الفاظ کے مطابق, اور انہوں نے کہا کہ 16 گھنٹے پہلے ہونے والی اس ملاقات میں دھاندلی کا پلان فائنل کر لیا گیا ہے. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر ہے, کیونکہ اب آرمی چیف کی ایک عزیز شخصیت نے 2 ایسے انکشافات کیے ہیں آج کے دن میں جنہیں مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا, کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ, امپورٹڈ حکومت سے ریلیٹڈ اور طاقتور حلقوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو بات ہے اس کو میڈیا بہت احتیاط سے چلاتا ہے. اس انکشاف کو بھی میڈیا نے سنسر کیا, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب باجوہ کی اس انتہائی عزیز شخصیت نے, اس انتہائی قریبی شخصیت نے کس قسم کے 2 انکشافات کیے. اب ان میں سے جو پہلا انکشاف کیا گیا جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت کی جانب سے, اس میں تاثر یہ تھا کہ اس کے پاس فوج کے اندر سے کچھ معلومات آئی ہیں, یعنی فوج کے جو اندرونی حلقے ہیں, چونکہ یہ شخصیت GHQ کے قریب ہے, جناب باجوہ کے بہت قریب ہے, تو اس کے پاس فوج کے اندرونی حلقوں سے کچھ کلیدی نوعیت کی معلومات آئی ہیں, اور انہی معلومات کی بنیاد پر یہ شخصیت اس قسم کے انکشافات کر رہی ہے. اب پہلے انکشاف میں جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا کہنا تھا کہ 45 دن, پھر دہرایا, کہا کہ صرف 45 دن میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے, یعنی GHQ اور طاقتور حلقے اگلے 45 دن میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں, اور یہ انکشاف کیا کہ اگلے 45 دن میں پاکستان کا پورا سیاسی منظرنامہ الٹنے والا ہے. IMF سے ڈیل ہو چکی ہے, طاقتور حلقوں نے IMF سے ڈیل کروانی تھی, وہ صرف اس ڈیل کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے, اور اب چونکہ یہ ڈیل ہو گئی ہے اس لیے اب موجودہ امپورٹڈ حکومت کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن اس کے بعد جناب باجوہ کی اسی قریبی شخصیت نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی بڑی حساس نوعیت کی ایک بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ اب اس شخصیت نے الیکشن کے مہینے کے متعلق بھی بتایا کہ نیا الیکشن کب ہوگا, تاریخ کے متعلق بھی بتایا, اور اگین تاثر یہ دیا کہ اسے فوج کے اندر سے کچھ معلومات ملی ہیں کہ GHQ اس وقت کس قسم کے فیصلے کر رہا ہے. اب اس انکشاف میں اس شخصیت نے کہا کہ اگلے الیکشن ہر صورت میں اکتوبر میں ہوں گے, یعنی اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ ختم ہو رہی ہے 29 نومبر 2022 کو, اور اگر انہیں ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو یہ صرف 1.25 سال تک کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, کیونکہ جو آخری قانون سازی کی گئی تھی اس کے تحت کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی, اور اب اسی پوری صورتحال میں اگر جناب باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو وہ صرف 1.25 سال کی ہو سکتی ہے, اور اگر ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینا مقصود ہوا تو پھر قانون سازی جو پہلے کی گئی تھی اس میں کچھ ترامیم کرنا پڑیں گی. لیکن بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اگلا الیکشن ہو جائے گا. اسی لیے اب اس شخصیت نے کہا کہ اگلا الیکشن اکتوبر میں ہوگا, اور نون لیگ کے سیاسی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پر چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر آئی ہے. یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایک بہت ہی اہمیت کی حامل خبر ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے استعفیٰ مانگا تھا. ان کی جو خفیہ ملاقاتیں ہوئیں حمزہ شہباز سے اور مریم نواز سے, ان کا پردہ عمران خان صاحب نے چاک کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر مستعفی ہو جائیں. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے
کہ الیکشن کمیشن میں ایک نئی اور بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایک تازہ ترین خبر ہے, کیونکہ آج کے دن میں الیکشن کمیشن میں ایک تازہ ترین ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو تازہ ترین اجلاس ہوا ہے, اس میں انڈائریکٹلی یہ اعتراف کر لیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی نون لیگ کے سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیونکہ الیکشن کمیشن کے اس اجلاس کے بعد ترجمان نے, جو کہ الیکشن کمیشن کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاستدان خود چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں. یعنی اعتراف کر لیا کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے پیمرا سے عمران خان صاحب کی جو تقریریں ہیں ان کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا. اور پھر یہ خبر چلوائی گئی کہ اب الیکشن کمیشن عمران خان سے وضاحت طلب کرے گا, اور یہ بیان جاری کروایا گیا کہ خان صاحب سے یہ وضاحت طلب کی جائے گی کہ آپ نے جو ملاقاتوں کے متعلق بات کی اس کے اب آپ شواہد پیش کریں. لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن کے ترجمان نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ ہم کسی مسٹر ایکس, مسٹر وائی یا زیڈ کو نہیں جانتے. لیکن جیسے ہی یہ بیان سامنے آیا, اس پر عمران خان صاحب نے, تحریک انصاف نے اور ان کی ٹیم نے ایک بہت بڑا سٹینس لے لیا ہے. اور اب عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے شیریں مزاری کے ذریعے یہ بیان دیا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے ہوں گے, اور مسٹر ایکس اور وائی بھی اگر دھاندلی سے باز نہیں آتے تو ان کے دفاتر کے باہر بھی ہم مظاہرے کریں گے, اور ہم چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ لے کر رہیں گے, کیونکہ ان کی جانبداری ثابت ہو چکی ہے. اور سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے, سب سے بڑے لیڈر اس وقت عمران خان صاحب ہیں. اب جب سب سے بڑی پارٹی مطالبہ کر رہی ہے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا, تو ان کے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.